मुबारक हो पाकिस्तानियों, जमहूरियत मज़ीद कमज़ोर होने को है। ये जमहूरियत और इसकी कमज़ोरी पाकिस्तान की तारीख़ की तरह ही पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। ना इसका जवाब पाकिस्तानियों को मिलता है और ना इससे बाहर किसी लोगों को। बहरहाल वो तो बाहर बैठे हुए कोई ना कोई ख़याल, कोई तज्ज़िया, एनालिसिस जो है वो बना ही लेते हैं, और यहाँ पे रहते हुए को तो सवाल करने की भी ज़्यादा इजाज़त नहीं, या एक हद तक जो है वो आप जुड़े रह सकते हैं। हमारी दहाइयाँ जो है वो यही सुनते गुजर गई हैं, और न जाने और कितनी दहाइयाँ जो है वो इसी तरह से गुजरेंगी। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान और इसकी जमहूरियत की तारीख़ के हवाले से बात करेंगे। आज पाकिस्तान किस नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं जब ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे अभी की जो खबर मिली है वो ये है कि इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी हो गए हैं, और ये वारंट गिरफ़्तारी जो है वो यकीनन जो है वो इन वारंट गिरफ़्तारी की वजह से तो नहीं हमारा ये टॉपिक था। हमारा टॉपिक तो पाकिस्तान की तारीख़ से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पे बहुत सारे वाक़यात हैं। वहाँ पे कोई एक पार्टी नहीं, कोई एक तंजीम नहीं, बल्कि इसकी हुकूमतें और साल साल जो है वो इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन क्योंकि ये बीच में ख़बर है तो हम यकीनन जो है वो अपने देखने वालों, सुनने वालों को ज़रूर बता दें कि इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी 504 और 506 की दफ़ात लगाई गई हैं, और इसके साथ साथ में कुछ सेकेंडरी दफ़ात के अंदर 188 और 189 भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको 504 और 506 के बारे में ज़रूर बता दूँ। 504 यानी किसी की इंटेंशनल इंसल्ट करना, आप इसको जोड़ सकते हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से, यानी उनका मुकदमा, यानी जिसमें इमरान खान ने उनको जो है वो कुछ कहा, या कुछ और भी जो है वो इस तरह से जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो 506 है कि किसी को कत्ल की धमकी देना। अब हमें नहीं समझ कि इसके अंदर कौन सी जो है वो आगे क्या किस जगह के ऊपर इमरान खान ने किसी को कत्ल की धमकी दी है। बहरहाल ये दोनों दफ़ात जो है वो इस हवाले से लगाई गई हैं, और इसके अलावा भी दो और दफ़ात भी हैं, और इस हवाले से देखते हैं कि आगे जाके कार्रवाई क्या होती है। मौजू अपना जो है वो मोड़ते हैं और वापस आते हैं। दोस्तों, हमारा मौजू है पाकिस्तान और उसकी जमहूरियत, जो हमें लग रहा है कि मज़ीद कमज़ोर होने को है। आज हमारे इस टॉपिक के अंदर हम यकीनन थोड़े से वक्त के अंदर पाकिस्तान की सारी तारीख़ को तो नहीं, लेकिन आइए पाकिस्तान के 2008 से लेके आज तक के अहवाल को थोड़ा सा जो है वो जांचने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं पाकिस्तान में। इसके स्क्रिप्ट को जो है वो अब जानना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। थोड़ा सा सोच समझ रखने वाले और जिन्होंने थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर इसकी सियासी तारीख़ को और इसके साथ जुड़े हुए ताकतवर किरदारों को जो है वो थोड़ा सा भी देखा हुआ हो, तो वो बहुत बेहतर से जान सकते हैं कि किस किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर लोग, मौसम और न जाने क्या क्या कुछ जो है वो बदल जाता है। सो दोस्तों, ऐसा ही बदलाव जो है वो हमें दोबारा से दिखाई देता है, और चीज़ें जो है वो उसके साथ आगे बढ़ रही हैं। इस वक्त के हालात, और फिर हम इस हालात के साथ साथ पाकिस्तान के उन बेचारे वज़ीर आज़म जो हैं, वो जो जैसे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म हैं। इस 23 करोड़ अवाम के जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म, और इन 23 वज़ीर आज़म में से किसी एक की का भी माई का लाल को ऐसा नहीं पैदा हुआ, या कोई इतना खूबियाँ रखने वाला नहीं पैदा हुआ कि जिसको 5 साल की हुकूमत, जिसका आइन, जिसका कानून, पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम, सब कुछ जिसको वो इजाज़त देता है कि वो 5 साल की जो है वो अपनी हुकूमत करे, और वो हुकूमत कर पाया हो। वो किरदार जो इस ओहदे तक जो है वो नहीं किसी को रहने देते, या वो उनके अंदर भी बहुत सारी जो है वो परेशानियाँ हैं। वो कोई दूसरे ही नहीं, वो अपने ही सब कुछ जो है वो जुड़े हुए किस तरह से होते हैं, उस हवाले से भी जो है वो हम आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक जो है वो कंसिडर टू बी इन द आई ऑफ द वर्ल्ड, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कम अज़ कम। और लेकिन उसके इतलाक़ के अंदर जो है वो क्या क्या जो है वो चीज़ें हमें तारीख़ के साथ साथ देखने को मिली हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज जब मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो बहुत कुछ जो है वो इस जमहूरियत के हवाले से जो है वो ज़हन में आता है। लेकिन आम लोग जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी कि एक्चुअली जमहूरियत है क्या। क्या जमहूरियत सिर्फ यही है कि कुछ लोगों में से मेजॉरिटी का जो चुनी हुई नुमाइंदा है वो उसका हेड बन जाए, जैसे वो एक छोटे से किसी ग्रुप कम्युनिटी के अंदर हो, किसी शहर के अंदर, या फिर जो है वो हमारे मुल्क के अंदर, तो यकीनन इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एक जमहूरियत का एक बड़ा हिस्सा है।
اور جمہوریت جو ہے وہ اس کے ساتھ چلتی ہے. لیکن کیا کسی ملک کا رہنما ہو جانا، کسی ملک کا جو ہے وہ سربراہ ہو جانا اس جمہوریت کی بیس کے اوپر، کیا یہی سب کچھ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. یعنی اور بھی اس کے بہت سارے لوازمات ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ جمہوریت جڑتی ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر ہم ایک سسٹم میں اس میں دیکھیں تو ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر عوام، ادارے، ممبر آف اسٹیٹ سب کے سب جو ہے وہ چلتے ہوں عوام کے چنے ہوئے نمائندگان کے ذریعے، اور ان نمائندگان جو ہے کے ذریعے جو ہے وہ چنا جائے ایک سب سے بڑا نمائندہ، جس کو ہم عموماً ہیڈ آف اسٹیٹ کہہ دیتے ہیں، ایگزیکٹو ہیڈ کہہ دیتے ہیں. اور یہ سارے جو ہے وہ اس ریاست کے جو آرگنز ہیں وہ سارے کے سارے اس کے تابع ہوں، اور یہی جو ہے وہ جمہوریت کی اصل روح ہے. چلیے اب یہ تابع ہو گئے یہاں پہ تو مان لیا، لیکن اب سوچئے ذرا کہ اگر وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی آ جائے لیکن وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ کچھ چیز پریکٹسز نہ کر سکے، تو وہ پھر جمہوریت کہاں کی جمہوریت رہتی ہے؟ یا اس طرح کی جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ کون کون سے سوالات اٹھتے ہیں. دوستو، اب جب ہم آج کی تاریخ کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہمیں بہت سارے ایسے واقعات جو ہے وہ یاد آتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو واقعات جو ہے وہ اٹھانے چاہیے. جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اس جمہوریت کو کمزور کرنے والے جو ہے وہ جمہوریت کے ہی جو ہے وہ جمہوریت کے ہی نمائندے ہیں، یا سمجھیے کہ انہی کے جو ہے وہ فیکٹر، اور میں ایسا لگتا ہے کہ ان کے بغیر جو ہے وہ کبھی بھی جمہوریت جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی. اور یہی جو ہے وہ ہمیں تاریخ کے اندر سے جو ہے وہ نظر آتا. آئیے چلیے کچھ مثالوں کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. زرداری صاحب کے بارے میں 2008 سے لے کے 2013 تک زرداری صاحب محترمہ کی اسیسینیشن کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ بن گئے، اور ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کی اس جماعت کو لیڈ کرتے ہوئے وہ ایک پہلا ایسا موقع تھا کہ جب ایک بڑے، آپ سمجھیے کہ پرویز مشرف کے ایک بڑے دیر کے جو ہے وہ اقتدار کے بعد جو ہے وہ جمہوریت پاکستان کے اندر جو ہے واپس آئی. اس جمہوریت کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈر تھے، لیکن ایک تو پہلی بات 2008 کے الیکشن ہوتے، اور الیکشن کے بعد ہی جو ہے وہ بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر کویسچن کرنا، جو ہمارا سمجھیے ایک قومی مشغلے کی طرح سے ہی ہے. لیکن زرداری صاحب کی حکومت کے اندر جو سب سے بڑا ایک ان کے اوپر سوئس اکاؤنٹس کا جو ہے وہ بہت بڑا ایک ایلیگیشن جو ہے وہ لگتا رہا. یہ سوئس اکاؤنٹ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، اور پھر جو ہے وہ میمو گیٹ آ گیا، یقیناً آپ کو یاد ہوگا. اور اس میمو گیٹ کے اندر جب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی باہر کے نہیں بلکہ اپنے ہی وہ اس جمہوریت کے جو پلیئرز ہیں وہی سامنے کالا کوٹ پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے وہ کالا کوٹ پہن کے کورٹ میں پہنچ گئے اسی میمو گیٹ میں زرداری صاحب کی حکومت کے مخالف. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس سے پہلے جو ہے مساق جمہوریت اور بہت کچھ جو ہے وہ دوسری چیزیں بھی ہو چکی تھی. بہرحال جی، زرداری صاحب کی اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے وہ گیلانی صاحب اپنی وفاداری کو نبھاتے ہوئے جو ہے وہ اپنی سیٹ سے تو چلے گئے، اور پھر جو ہے وہ ان کو ہاتھ دھونا پڑا بہت ساری وجہ. اب نون لیگ کی حکومت 2013 کا الیکشن، اور اس 13 کے الیکشن کو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ RO کا الیکشن ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر واہ ویلا مچاتی ہے، 4 حلقے کھول دیں، پاکستان کی سب سے بدترین دھاندلی، اور بہت ساری ایسی چیزیں. یعنی ہر وہ آنے والی حکومت جو پہلے دن سے ہی جو ہے وہ اپنے ایسی کمزور وکٹ کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ آگے جانے کا وقت نہیں ہوتا. اور یہی کمزوری جو ہے وہ دوسرے کسی کی طاقت بھی ہوتی ہے. یعنی ان سب جمہوری آئینی لوگوں کو جو ہے وہ کمزور کر کے کمزور وکٹ کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ ان کو اپنے حکومت اور اپنے آنے والے ایام جو ہے وہ اس کو ہمیشہ ہی دیکھنے پڑتے ہیں. یہ ہم نے تاریخ کے اندر دیکھا ہے. خواتین و حضرات، پیناما آتا ہے، اور پیناما کے ساتھ ہی جو ہے وہ ڈان لیگ آتی ہے، اور اس ڈان لیگ اور پیناما کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کوئی اور نہیں، دوسری جماعتیں، یعنی عمران خان صاحب بھی اسی طرح سے حکومت کے خلاف جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ صرف کورٹ کی نہیں بات، بلکہ اس سے پہلے پبلک ریلیز اور دوسرے جو ہے وہ احتجاج، یہ الگ جو ہے وہ ہمارے اس جمہوریت کا جو ہے وہ خاصہ ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. نواز شریف صاحب کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ اب حکومت آ جاتی ہے 2018 کے الیکشن، اور PTI کی حکومت آ جاتی ہے. PTI کی حکومت جب آ رہی ہے تو اس وقت اس سارے نظام کو
عمران خان کو سلیکٹڈ، اور عمران خان کی اس حکومت کو جو ہے وہ باقی دونوں پارٹیاں، بلکہ 13 پارٹیاں جو اس وقت پی ڈی ایم کی طرح سے جو ہے بنی ہوئی ہیں، ان میں سے زیادہ تر پارٹیاں جو ہے وہ نہ صرف الیکشن کو ریجیکٹ کرتی ہیں بلکہ عمران خان کی حکومت کے سامنے جو ہے وہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ کیا لانگ مارچ، کیا جو ہے وہ کورٹ کچہریاں، سب چیزیں جو ہے وہ آپ نے ہوتی ہیں۔ اور پھر ہاں، سب سے بڑی بات، ان سارے ادوار کے اندر نیب بھی اپنا کردار جو ہے وہ بھرپور ادا کرتا ہے، کبھی کسی کے لیے تو کبھی کسی کے لیے۔ اور وہ مقدمات جو ہے، یعنی ایسے مقدمات جو کبھی بھی پایا تکمیل تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے، اس کی بہت ساری مثالیں، اور یقیناً آج کل تو بہت ہی اس کی خاص مثالیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں۔ یعنی ایک ایسا ملک جس کا بال جو ہے وہ کرپشن کے اندر بھیگا ہوا ہے یا ڈوبا ہوا ہے، اس کے حکمران جو اس وقت اس کو لیڈ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کرپشن نہیں کرتے، لیکن ہمارے سامنے جو سسٹم ہے اس کے اندر سارے کے اندر کرپشن ہے۔ تو ہم یہ کیسے جو ہے وہ تسلیم کر لیں کہ اور ان کی دولتیں بھی جو ہے وہ اس طرح سے بڑھتی ہیں جیسے انہوں نے کوئی مشینیں لگائی ہوئی ہوں۔ ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے وہ عام عوام نہ تو سوال کر سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ان جمہوری نمائندوں کے آگے جو ہے وہ کہیں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہمارا نظام جو ہے وہ ان سے کوئی سوال کرتا ہے یا ان کو کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ بہرحال جی، عمران خان کا دور، اور عمران خان کے دور کے اندر پھر جو ہے وہ یہی سب کچھ، یہی لانگ مارچ، کبھی مولانا، کبھی زرداری صاحب، اور کبھی جو ہے وہ شہباز شریف، مریم نواز اور نواز شریف صاحب، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی طریقے سے، اور یو سی لائک کہ کتنے ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل تواتر سے اسی ہی طریقے سے یا اسی ہی ماڈل کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں جو ہم نے عموماً دیکھا۔ تو اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست کا اسکرپٹ جو ہے وہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، یعنی تھوڑی سی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سو دوستو، عمران خان کی حکومت، اور عمران خان کی حکومت بھی اسی طرح سے ہی تقریباً 3.5 سال کے کچھ دیر بعد ہی جو ہے وہ گڈ بائی ہوتی ہے۔ اور آج جو ہے وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ایک سائفر گیٹ، یعنی وہ سائفر جس کو عمران خان نے اپنی طاقت بنایا تھا، شاید آنے والے دنوں میں جس طرح سے ڈان لیک، پیناما گیٹ، میمو گیٹ، اور اس کی طرح سے جو ہے وہ سوئس اکاؤنٹ جو ہے وہ، یہ لوگوں کے بنے، یہ سائفر بھی جو ہے وہ کوئی اسی طرح کی کہانی بنے گا اور بنتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ سب واویلا بھی مچا رہے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہی آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کی وہ حکومت کہ جس کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے اندر ہی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت جو ہے وہ لگائی گئی، یعنی ایک توہین عدالت بھی ایک ساتھ میں جو ہے وہ کھڑی ہے، اور شاید یہ جو وارنٹ گرفتاری ہے یہ اسی کے ساتھ ہی کہیں پہ جڑا جائے۔ سو دوستو، یہ ہے پاکستان کی کہانی، اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی سملیرٹی ہے، اور یہ ہے پاکستان کے وہ ڈیموکریٹک نمائندے، یعنی عمران خان صاحب اب گھر بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، تو یعنی یہ نون لیگ کی دوسری حکومت گزشتہ 2008 سے لے کے اب تک، عمران خان کی ایک حکومت، اور اس کے بعد جو ہے وہ 5 سالہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی 2 وزیر اعظموں کی حکومت، اسی طرح سے نون لیگ کے بھی 2 وزیر اعظم، نون لیگ کا تیسرا وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت گراؤنڈ کے اندر ہے، اور عمران خان جو ہے وہ ایک بار پھر آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور اس کے لیے آنے والے دنوں کے اندر احتجاج یا پھر گرفتاریاں، یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہوگا، اور ہمارے اور آپ کے ویلاگس کا بھی جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہوگا۔ سو دوستو، یہ ہے پاکستان کی وہ جمہوریت جس کے بارے میں 20 سال پہلے جب ہم نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو ہم کہتے تھے کہ جی ینگ جمہوریت ہے، یہ نومولود جمہوریت ہے، لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم اس کو اور نامولود ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو اور ینگ ڈیموکریسی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، دیٹ ول ریمین ینگ مے بی ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز مور، بلکہ اس کی جو ہے وہ سمجھیے کہ اس کے اخلاق، اس کے اصول اور زمین کے اندر جو ہے وہ دستے جا رہے ہیں۔ آج اسی طرح سے برسر پیکار ہیں سب لوگ، اور عمران خان کے اوپر جو ہے وہ اور چاہے جو ہے وہ عوام کچھ بھی ہو یا عوام کے سینٹیمنٹس کچھ ہوں یا عوام کو، لیکن آج جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ اسی طرح سے ہی چل رہا ہے، ویسے ایک ریل جو ہے وہ چل رہی ہو۔ سو دوستو، انہی کے درمیان جو ہے وہ کچھ سوچ رکھنے والے نوجوان عام لوگ پاکستانی جو ہے وہ دبے دبے کچھ سوال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ کس جگہ کے اوپر ہے۔ اور عام لوگوں سے جب ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیموکریسی یہی ہے، اور ان خاص لوگوں سے بھی جو ہے وہ پوچھتے ہیں جن کے بارے میں عمران خان یہ خود کہتے ہیں کہ میں جب اپنی سیٹ پہ تھا تو مجھے فلاں بندہ لگانے کے لیے فلاں نے کہا تھا، فلاں بندہ نکالنے کے لیے فلاں نے یہ کہا تھا،
ایک وزیر اعظم جب اپنی سیٹ سے جاتا ہے تو نواز شریف صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ نکالنے کے لیے فلاں نے یہ کیا. یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہیں نہ کہیں پہ ایک گرد گھوم رہے ہیں، اور ان کے جواب جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے عام لوگ جو ہے وہ کبھی اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، اور جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے تو یہ لوگ، عام لوگ، خود سے جواب جو ہے وہ دریافت کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دریافت کیے ہوئے جواب نہ یا تو کسی کو پسند نہ ہو، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے صحیح جواب جو ہے وہ حقیقت سے جڑے ہوئے جواب جو ہے وہ نہ پسند کر سکیں. عمران خان کی حکومت کے اندر سائفر اینڈ آڈیو لیک، یہ دو ایسی کہانیاں ہیں جو آنے والے دنوں کے لیے مرکز نگاہ ہوں گی. اس آڈیو لیک کو لے کر کے ایک طرف تو خود پی ٹی آئی برسر پیکار ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ حکومت بھی بڑے کیسز بنانے کا سوچ رہی ہے. پی ٹی آئی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ان آڈیو لیک کا جو ہے وہ آڈیو لیکس کو جو ہے وہ ایک بینچ بنے، اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق کی جائے. بہرحال تحقیق تو ایک اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، ایک بڑی جے آئی ٹی بنی تھی اور ان کی بہت سارے محرکات بھی تھے، لیکن کیا ہوا ان کا، کیا ہوتا ہے ایسی تحقیق کا یا آنے والی بڑی بڑی رپورٹس کا؟ یہی وہ سوالات ہیں جو عام لوگوں کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں اور وہ سوال کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں. جمہوریت اس وقت کہاں ہے، اور جمہوریت اور آگے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کتنا کمزور ہوگی. یعنی ہر دن کے اندر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے. شہباز شریف صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کھلنڈر ہیں، ان سے فیصلے نہیں ہو رہے، ان کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں. خود یہ مانتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اپنے ہی رہنما جو ہے وہ کبھی پیٹرول، کبھی آٹا، اور کبھی جو ہے وہ گیس، بجلی کے جو ہے وہ نرخوں کے اوپر یہ تک خود نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے ہیں. تو ذرا سوچئے کہ یہ جمہوریت کیا ہوگی. یعنی وہ لوگ جو اختیار میں بیٹھے ہیں، اگر ان کو فیصلہ کرنے کے اختیار ہی نہ ہوں تو پھر سوچئے کہ ذرا آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے مستقبل کے اوپر جو ہے وہ کیسے سوالیہ نشان اٹھیں گے، اور ہماری جمہوریت کو جو ہے وہ دنیا کے لوگ جو ہے وہ کہاں پہ ریٹ کریں گے. یعنی گوگل کریں اور سی دیٹ کہ ڈیموکریسی کا جو ہے وہ نمبر کیا ہے پاکستان کے اندر. یو ول فائنڈ ان انٹرسٹنگ فگر. سو دوستو، ان سب باتوں کے درمیان وہ لوگ جو پیار کرتے ہیں، جب بھی کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ جو پیار کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، ایک سیاسی وابستگیاں تو کہیں اور، لیکن جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ یہ ملک ہے. اس کے لیے سوچ کے ایک نیا رستہ جو ہے وہ ایک روشنی تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے لیے بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے، تاکہ وہ کبھی ان کا سر جو ہے وہ ان کے سامنے جھکا نہ ہو. اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے چنے ہوئے نمائندگان، ہمارے طاقتور لوگوں کے سر جو ہے وہ کسی کے جھکا ہوا ہو ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے. اس لیے وہ پاکستان کے لیے بہتر فیصلے چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو بہتر چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر آنے والے 4 سالوں کے بعد جو ہے وہ جو جتنا آگے گیا ہوتا ہے وہ اس سے بھی پیچھے آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے بعد میں آنے والا اس سے بھی پیچھے اس کو لے کے چلا جاتا ہے، اور ہر بار آنے والا جو ہے وہ دوسرے کے اوپر الزام لگاتا ہے. یہ الزام دھونس کی سیاست آخر اور کب تک چلے گی؟ یہی وہ سوالیہ نشان ہے دوستو. منیمم ٹو منیمم جو ہے وہ پاکستان کے ان ڈیموکریٹک لوگوں کو نہ صرف جو ہے وہ اپنی ان جہاں پہ بھی یہ موجود ہیں، ان کو ان کی واضح اور سچی کھری جو ہے وہ ان کی پریزنٹیشن جو ہے وہ ان کو اسی طرح سے ملنی چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اقتدار میں رہتے ہوئے اختیارات ان کو ملنے چاہیے، تاکہ کل کے روشن فیصلے جو ہے وہ یہ لوگ کر سکیں. دوستو، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ ہمارے وی لاگ پہ نئے ہیں، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ ضرور کیجئے. میں ہوں جہاں زیب زیبی، پاکستان، پائن آباد.